अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, एक हुकूमत की जानिब से कमेटी बनाई गई है जिसका कन्वीनर अमीर मुकाम साहब को मुकर्रर किया गया है और जिसका काम अब ये है कि ज़िम्मेदार जो एक्स फाटा के अजला थे उसके बारे में वो कमेटी बनाई गई है। अब उस पर बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने, अहम रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अवामी नेशनल पार्टी ने इस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना यह है कि अब चूंकि एक्स फाटा जो है वो अजला ऑलरेडी खैबर पुख्तूनख्वा में जिम हो चुके हैं, तो उसके लिए विफाक की जानिब से कमेटी बनाना जो है वो सूबे के इख्तियारात में मुदाखलत करना है। और पीटीआई का तो यहाँ तक दावा है कि इसको अनडू किया जा रहा है। दोबारा वहां पर फाटा में जो है साबिका फाटा के अजला जो हैं वो एफसीआर के कवानीन लाकर और विफाक के ज़ेर इंतजाम लाया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत का ये दावा है कि खैबर पुख्तूनख्वा में पीटीआई की ये तीसरी टर्म है, लेकिन खुसूसन जो 11-12 अजला थे एक्स फाटा के, वहां पर पुलिस अमलदारी हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब है। तो बेहतर ये है कि एक कमेटी बनाई जाए और उसके जरिए जो है मामलात की तह तक पहुंचा जाए। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और PMLN KP के सदर भी और इस कमेटी के कन्वीनर भी हैं, अमीर मुकाम साहब। अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया। अब जो कमेटी बनाई गई है, एक तो उसकी वजह क्या है? ऑलरेडी वहां पर एक हुकूमत है और तमाम इख्तियारात उस हुकूमत के पास हैं। अवाम की मुंतखब एक जमात PTI वहां पर उनके वजीर आला है। तो क्या जरूरत आपको पेश आई कि एक कमेटी बनाई गई उन अजला के लिए, आपको कन्वीनर बनाया गया और PTI का तो दावा ये है कि आप दोबारा से वो जो मर्जर था उसको खत्म करके और विफाक के ज़ेर इंतजाम जो एक्स कबायली इलाके हैं उनको लाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब भाई, सच इस तरह कोई बात नहीं है और ये जो इतराज़ात सामने आ गए तो उस पर मैंने फिर इस्लामाबाद में कल डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वही ये इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, वही बात जाया पेशावर में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग आए थे, तो एक उन्होंने ओपन जरगा बुलाया था और उस जरगे की तरफ से कई तजावीज और तहफ़्फ़ुज़ात और चीजें सामने आ गई। तो इस बिना पर उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है, मैंने कल ये कहा कि ये हरगिज़ ये बात नहीं कि इस कानून और मर्जर को खत्म करके और दोबारा वो स्टोन एज में FCR की तरफ दोबारा लौट जाए। जो बाहर से लोग कहते हैं इतराज़ात तो अपनी जगह, वही कमेटी बना दी गई और उस कमेटी का मकसद TUR ये है कि आप उसको देखा जाए और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स सबसे बात की जाए कि कितनी बेहतरी आ सकती है मौजूदा कवानीन और आईन कानून और सबके अंदर रहते हुए। जिस जगह बेहतरी आ सकती है तो इसी पर आप सोच लिया और वही रिकमेंडेशन आगे भेजे। हमारी पहली कमेटी का इजलास हुआ, इसमें सूबाई हुकूमत ने भी शिरकत की और उनकी तरफ से अपनी नुमाइंदगी की और चीफ सेक्रेटरी और IG ने, और वही जो इस्लामाबाद में भी और जो लोग थे, और इसमें वही लोग भी थे हमारे साथ जो जिस तरह शकील दुरानी साहब है, दूसरे लोग हैं। फिर हमने उस कमेटी में कहा कि ये इस कमेटी तक नहीं होना चाहिए, इसमें नीचे लेवल पर जाना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए। तो हमने इसमें मशावरत शुरू की और सबसे पहले जो हम पार्लियामेंट में होते हैं तो पार्लियामेंटेरियन का, स्पेशली वही PTI की पार्लियामेंटेरियन का ये शिकवा होता है कि किसी चीज में हमें अनबोर्ड नहीं लिया जा रहा है, हम मुंतखब नुमाइंदे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिसमें और कोई हो भी नहीं, ख्वाह सेनेट में, नेशनल असम्बली में, ख्वाह KP असम्बली में, सबको हमने दावत दी कि आप आ जाए और इसी पर अपना मौका पेश करें। अगर आपकी ज़हन में कोई अच्छी बात है, तजावीज़ है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो वही सबने ओके भी किया। और फिर अचानक जब कल सुबह मीटिंग दी तो फिर इत्तला मिल गई कि हम इसे बाइकाट कराते, तो उन्होंने वही बात हमें सामने आई। दूसरे हमें NP की लीडर साहब की भी बयान सुनी कि हम इसको
مسترد کرا دیتے کسی اور جگہ سے. تو کل پھر میں نے اس کی وضاحت کی کہ اس کی کوئی اگر یہ اس مرجر ہوئی تو وہ بھی ہماری گورنمنٹ میں ہوئی, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہوئی, انیشیٹو تو بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی, اور وہی اسی میں 2018 کے اوائل میں یہ مرجر ہوئی ہماری گورنمنٹ میں. تو ہم تو کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اسی لائن پر دوبارہ جائیں, مگر ہم کہتے ہیں کہ جو مرجر ہوئی جن شرائط پر ہوئی ان میں کون کون سے پورے ہوئے اور کون کون سے نہیں ہوئے, اور اس میں کیا ہو سکتی ہے تمام لوگوں سے, وہ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے 10 تاریخ کو ایکس پارلیمنٹیرین کی رکھی کہ جو سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے مرج اضلاع سے ان کی بھی سنی جائے. اس کا اپنا ایک جرگہ ہے جو نہ ماضی میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہے نہ اب ہے, ان جرگے کو بھی اس میں شامل کیا جائے, ان کے ایلڈرز کو ان کو بھی سنا جائے, اور وہی پارٹیاں جس کی پارلیمنٹ میں وجود بھی نہیں ان سے بھی بات کی جائے اور ان کی رائے بھی لی جائے. تو ان سارے چیزوں کی وجہ سے اچھے اور وہی جتنے سابق بیوروکریٹس ہیں, آج بھی میرا سیکرٹری کشمیر افیئر یا آیا ہوا ہے اور چیف سیکرٹری دوسرے اور جو ایکس وہی بیوروکریٹ رہے, سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ان کی رائے اور یہ لے رہے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. یہ اس طرح بات نہیں کہ ہمیں ایک ٹاسک دی گئی کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ سسٹم جو ابھی آئے یہ ختم ہو جائے اور اسی طرف ہم لوٹ جائے. تو ایسا اس طرح کوئی بات نہیں. دوسری بات ان کی طرف سے اعتراض یہ آ رہی ہے کہ مرجر کے بعد یہ پروونشل ایشو ہے تو پھر مرکز نے کیوں بنائے. تو اس طرح نہیں, یہ پروونس بھی ہمارا ہے اور مرکز بھی ہم سب کا ہے. اگر اس طرح ایک صوبے میں ایک علاقے میں اس طرح ہو رہا ہے تو اس کو ضرور مرکز بھی باؤنڈ ہے اس پر سوچنے اور اس کی بہتری کے لیے. بقایا جن قوانین اور لاز میں اگر اس طرح چیزیں آ جائے اور صوبے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہی ان کی اسی پارلیمنٹ میں پروونشل پارلیمنٹ میں کے پی کے پارلیمنٹ میں آئے گی, ان پر ڈیبیٹ ہوگی اور ان کی منظوری کے بعد بات ہوگی. تو اس طرح سچ کوئی بات نہیں ہے, ایک نیتی. امیر مقام صاحب آپ نے بہت شکریہ, بڑا تفصیلی جواب دیا, لیکن آپ کے جو دلائل ہیں نہ اسے پی ٹی آئی تسلیم کرتی ہے, سب سے بڑی جماعت ہے وہاں کی, حکمران جماعت ہے, نہ اسے عوامی نیشنل پارٹی ایک اور بڑی جماعت ہے, نہ ان دلائل کو وہ تسلیم کرتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ صوبائی خود مختاری جو ہے اس میں آپ مداخلت کر رہے ہیں. اگر یہی کام آپ پنجاب میں 11-12 ضلعوں کے لیے کمیٹی بنا دیں یا سندھ میں 12-13 ضلعوں کے لیے کمیٹی بنا دیں تو ظاہری بات ہے وہاں کی حکومتیں بھی اسی طرح احتجاج کریں گی. تو یہ بیسکلی وفاق کا ڈومین ہی نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. نہیں, مطلب ہے کہ اب بھی آپ دیکھ لیں, اگر آپ اسی پر چھوڑ لیتے ہیں کہ کے پی کے یہ مرج اضلاع ہے یہ وفاق کا حصہ ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھو یہ صوبے کا حصہ ہے, تو وہ بھی آپ کے سامنے پھر کس طرح چلے گا اور کس طرح نظام چلے گا اور کس طرح سسٹم چلے گا. تو یہ بات نہیں, یہ تو ہر جگہ اگر یہ ایک کمیٹی بنی ہے تو اس میں چیف منسٹر بھی اس کا ممبر ہے, گورنر کے پی بھی اس کا ممبر ہے, اس کے چیف سیکرٹری بھی اس کا ممبر ہے, آئی جی بھی اس کا ممبر ہے. تو یہ بات نہیں, وہ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو اس کا جواب ملے گا. وہی بات ہے جو کرنا, یہ تو نہیں اگر ایک نیتی سے کوئی کام کرے اور اس پر ایک دم یہ کہے کہ ہم مانتے ہی نہیں. ماننا اور بات ہے, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے تو وہی بات ہے, ان کو آپس میں بیٹھ کر آنا چاہیے. فار ایگزامپل مولانا صاحب کی پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے, حالانکہ وہی جو جب مرجر ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تو وہ بھی گورنمنٹ کا پارٹ تھا, اور اس کے باوجود اس کا اس زمانے بھی اپنا ایک سٹانس تھا, مگر وہی میجارٹی کی سٹانس کو دیکھ کر وہی فیصلہ ہوا اور انہوں نے اپوز کر دیا. کل بھی اس کے ممبران آئے, اپنا موقف دیا, ہم نے نوٹ کر دیا کہ آپ کا حق ہے, رائٹ ہے, آپ کا جو موقف ہے. مگر وہی جو صورتحال ابھی سب کے سامنے ہے, لا اینڈ آرڈر کی بھی اور لوگوں کے انصاف کی فراہمی کا بھی, ڈیولپمنٹ کی بھی, ایک ہر ایک چیز کی, تو ان کا یہ حق بند ہے. ایک اسپیشل ایریا ہے, اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اسپیشل ایریا ہے, اور سب سے زیادہ یہ سفر ہوئے پورے پاکستان میں, سفر ماضی میں بھی ہوئے اور اب بھی ہو رہا ہے. تو اگر ان کی بہتری کے لیے کوئی بات کی جائے, یہ اس طرح تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس میں آپ کے پی گورنمنٹ کو مائنس کر کے ان کے رول کو مائنس کرے اور کوئی بات ہو جائے. ان کا جو آئینی حق ہے وہ اپنی جگہ قائم دائم ہے,
مگر اس کو اس طرح یکسر مسترد کرنا ان عوام کے ساتھ زیادتی ہے. وہی مرگ اضلاع کے عوام کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوگی، ان کا وہی موقف سامنے رکھنا چاہیے. میرا بھی یہ اسٹانس ہے کہ اگر ان کی مرجر ہوئی اور سرتاج عزیز کمیٹی نے جو کچھ کوئی تجاویز دیے اور جو ان کے نکات تھے تو ان پر بھی عمل در عمل ہونی چاہیے. اس کمیٹی کا یہی بھی رائٹ ہے کہ وہ ساتھ وہ لکھ لے کہ اگر آپ نے 100 ارب کا وعدہ یا مرکز سے ہوا تو ان کو وہ کتنے ملے، انیسی ایوارڈ سے زیادہ کس طرح ملے، ان کے اخراجات کو بھی یقینی بجائے. فار ایگزامپل ابھی بھی 35 ارب روپے جون میں ان کو ریلیز ہوئے مرج اضلاع کے لیے اسپیشلی، آئندہ کے لیے بھی 65 ارب روپے ان کے لیے مختص کیے گئے. تو ان کے لیے بھی اس طرح میکینزم کہ وہی جو ان کے اخراجات جو ان کے نام پر پیسے جاتے ہیں وہی خرچ ہو. اس طرح کئی باتیں ہو سکتے ہیں اس میں. وہی جو انہوں نے ایک لا بنایا اے پی گورنمنٹ نے اے ڈی آر کے نام سے کہ وہی الٹرنیٹ، اور اس کے لیے اس میں کتنی بہتری لائی جا سکتی آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ سچی سر کوئی بات نہیں اس طرح کوئی کوشش ہے کہ کوئی اور ترمیم لایا جا رہا ہے اور اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے اپوزیشن کے سائڈ سے. تو اس طرح کوئی بات نہیں کہ کوئی اور آئینی ترمیم لایا جا رہا ہے اور اس کو واپس کیا جا رہا ہے، صوبے کے رول کو ختم کیا جا رہا ہے، ایف سی آر کی طرف کر جا رہا ہے. تو اس طرح سچ کوئی بات نہ ہمارے ڈومین میں نہ ہمارے سوچ فکر میں. ہمارا بھی ہم بھی یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہتر نمائندگی اور بات کریں گے. اچھا، آپ کی دلیل یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، لیکن وہاں کی حکمران جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ انٹرفیئرنس کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. دوسری جانب ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور گورنر صاحب جو ہیں وہ بڑے سیریس ایک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ انہیں کام ہی نہیں کرنے دیتے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے. ایک طرف آپ نے یہ کمیٹی بنا دی ہے 12 اضلاع کو اوورسی کرنے کے لیے، دوسری جانب آپ عدم اعتماد جو کہ ایک obviously ایک جمہوری عمل ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ صوبے میں ان کی حکمرانی رہے. نہیں، آپ کو سوال میں سمجھ گیا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. مگر یہ بات ایک بات میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جو اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اور اس میں ان کو بلایا بھی گیا اور سب نے ایگری بھی کیا کہ جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، اس پر اپنا ان پٹ دے دے. اور یہ سب سے بڑی پارٹی اور پارلیمنٹیرین ہے سارے اس کے نیشنل اسمبلی میں بھی، اور ان کو دعوت بھی دیا گیا، انہیں اپنے نام بھی دیے سب سے پہلے کہ ہم فلاں فلاں بندہ بولے گا، اپنی تجاویز ہے ان کا رائٹ. مگر وہ رات کے 12 بجے تک انٹیک تھے اور اچانک پھر رات کے 2 بجے کہہ دیا کہ ہم بائیکاٹ کرتے نہیں آتے. تو وہی ایک نیشنل ایشو تھا، ہم سب کا ایشو تھا. تو اس طرح ہر چیز سے بائیکاٹ کرنا، آپ آ جائے اپنا موقف بیان کرے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا ڈومین ہے. اگر ہم آپ کے حق کو کوئی اس کی یہ تو ہمارا حق ہے نا، ہم سارے پاکستانی ہیں. اگر کوئی اچھے تجاویز دے سکتے ہیں ان کی بہتری ویلفیئر کے لیے، خواہ وہ مرکز سے، خواہ وہ صوبے سے، خواہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر سے آئے، باہر سے آ رہے، تو ان کو لینا چاہیے اور اس پر سوچ دینا چاہیے. ان کو یکدم اس طرح مسترد نہیں کر لینا چاہیے. اس کا مقصد تو یہ ہو گیا کہ ابھی جو مرج اضلاع میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اگر آپ اس ٹرانس پر جاتے کہ اس گورنمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور وہی کوئی ایشو ہے ہی نہیں، تو پھر تو وہی بات ہے، وہ تو ان عوام سے پوچھ لے اور خود ان کو دیکھ لے کہ وہی کیا صورتحال ہے. رہ گئی آپ کی دوسری بات، تو دوسری بات اس طرح بات یہ ٹھیک ہے، ہم سب کا ایک آئینی اور قانونی حق ہے. پاکستان میں کوئی بات، آپ ماشاءاللہ بھی کتنے زمانے سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس رہا ہے. میں بھی 20-25 سال سے اس پارلیمنٹ کا اور اس نظام کا حصہ رہا. تو یا ہر ایک کام ہو سکتا ہے، یا کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، اور ہر ایک بات ہو سکتی ٹائم اور موقع مال کے مطابق. سچ آپ نے ابھی بات کی تو میں نے کہا ہماری فی الحال سچ اس طرح کوئی بات نہیں. واقعی ہماری یہ نئے سیٹ آنے سے اور یہ تعداد بڑھ گئی، وہ اپنی جگہ قائم دائم ہے. اپوزیشن کا ہمارا رول اپنی جگہ، اور وہی جو ان کے اندر اختلافات ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری باری بعد میں ہے گی، وہ خود بخود اب ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. وہ سارے آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے،
उसमें 10 से ज्यादा ग्रुप से डिवीजन है, तकसीम है। चीफ मिनिस्टर का अपना राय, उसके स्पीकर का आप सुन रहे हो उसका अपना राय, उनके वज़रा का अपना राय, उनकी पार्लियामेंटेरियन का अपना राय। तो ये सारी चीजें देखकर हर एक बात सूबे की मफाद में मुमकिन है, कोई बात खारिज अज़ इम्कान नहीं है। मौके माहौल के मुताबिक और सूबे के मफादात को देखकर कुछ भी हो सकता है टाइम के साथ। अमीर मुकाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अवाम पार्टी के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे।